मोहतरम कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, मोहतरम कन्वीनियर राब्ता कमेटी MQM नदीम नुसरत भाई, अजीज तहरीकी साथियों, मेरे गैर तहरीकी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज से 2 दिन पहले मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मुझे सबसे पहला एक फ़ोन आया, मैसेज आया, वाई डोंट यू ज्वाइन हिम। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैंने फौरन फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं? तो उसने कहा कि वो मुस्तफ़ा भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपकी भी वही शिकायत है, आप भी इतने सीनियर कारकुन हैं, मुस्तफ़ा भाई तो बहुत जूनियर हैं आपसे। आप तो उस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी चलाते थे 90s में, जिस जमाने के ये सारे रॉ के एजेंट हैं, ये सारे माल बनाने का, ये सारे केसेस जितने भी डिस्कस हो रहे हैं, आप तो उन सब के साथ गवा रहे हैं काफी चीजों में। आप आए, बताएं इस वक्त जरूरत है वगैरह वगैरह। जो मेरे कुछ सो कॉल्ड हमदर्द, कुछ वाकई हमदर्द थे, मुझको प्रेशर आने लगा। मैं बहुत सोचता रहा ना कि मेरी कोई ऐसी, मुस्तफा कमाल तो बहुत बड़े लीडर है ना, मैं तो कारकुन हूं और मैंने कभी पॉलिटिक्स भी नहीं की, ना मैं सियासतदान अपने आप को समझता हूं। मैं तो कारकुन रहा हूं। MQM मैंने ज्वाइन की थी 94 में, अल्ताफ भाई के फलसफे पे, उन्हीं के लेक्चर्स पे। मजीद तफसील में आगे बताऊंगा। बॉटम लाइन ये है कि शिकायत उनकी काफी हद तक सही है, लेकिन जिस आदमी को वो टारगेट कर रहे हैं, मेरी नजर में वो टोटली गलत है। मुस्तफा भाई अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और खराबियां जहां हैं वहां की निशानदही करें। आप इतना अरसा पावरफुल पोजीशंस पर रहे हैं, उस जमाने में जब मैं घर में बैठा हुआ हूं, आपको तो 3 साल में तकलीफ हो गई और आप वापस आ गए, मैं 7 साल से ख्वाब घूम रहा हूं। 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2005 तक मैं अल्ताफ भाई के करीबी मीटिंगों में शरीक रहा हूं। मैं लंदन में रहते हुए 5 साल से ट्राई कर रहा हूं कि मैं अल्ताफ भाई से एक मुलाकात कर सकूं, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसे लोग मौजूद हैं इधर, और आप थक गए 3 साल में, जबकि आपका तहरीकी सफर क्या था? आपने तहरीकी सफर मुझसे बहुत बाद में शुरू किया है, और आपको 2 साल मिनिस्ट्री, 4 साल सिटी नाजिम, सेनेटर, आप तो टोटली हलवे मांडे में रहे हो। हमने तो टोटल 11 महीने टाउन नाजिम रहा हूं 21 साल तहरीकी सफर में, जिसके मुझे ताने मिलते हैं। लेकिन मैं आज भी शुक्र अदा करता हूं कि मैंने वो 11 महीने का जो प्रोटोकॉल देखा है, मैंने अल्ताफ भाई की बदौलत देखा। मेरी वो औकात नहीं थी, ना किसी की औकात है। आपको एतराज है अल्ताफ भाई के ऊपर कि वो भत्ते की और फितरे की शराब पी जाते हैं और अय्याशियां कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। आपको उस आदमी पे एतराज नहीं हुआ, उसका नाम आपने एक बार नहीं लिया, जो गवर्नर सिंध जैसी पोजीशन पर बैठा हुआ है, जो सोच नहीं सकता था जिंदगी में कि उस गवर्नर सिंध का PA बन सके। आज वो गवर्नर सिंध बना हुआ है, किसकी बदौलत बनाए? उसकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट लेके आप नहीं आए। आपने ये ना सोचा कि उस आदमी को क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है। जिस अय्याशी की आप बात कर रहे हैं ना अल्ताफ भाई की, तो अल्लाह करे आपको अय्याशियां करें। 92 से लेकर 2016 तक, आज 22-24 साल में अल्ताफ भाई एक कमरे में कैद हैं, बंद हैं। रह के तो दिखाएं आप मुझे। 2 साल में, 3 साल में आप थक के आ गए और आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो उस आदमी को जिसकी बदौलत आप यहां पे खड़े हो आज। हम तो सिर्फ 11 महीने की टाउन नाजिम का अब तक एहसान अदा नहीं कर पा रहे उनका। आप निशानदेही करें ना, कहां खराबियां है बताएं ना। हजारों साथी जो पूरी दुनिया के कई मुल्कों में छुप के मेरी तरह गुमनामी की जिंदगी गुजारे हैं। छुप के क्या रहेंगे? हमने कोई झूठ थोड़ी बोला जो हम किसी से छुप के रहेंगे। डंके की चोट पे रहते हैं, फेसबुक में दिन में 10 बार लगाते हैं। जिन जिन के हैं तहरीक के ऊपर ये जो छुरे घोंपे हैं जिन लोगों ने, उनके नाम में दबे लफ्जों में भी और कुछ अरसे से खुले अल्फाजों में कह रहा हूं। आप क्यों नहीं कह रहे? अल्ताफ भाई रॉ एजेंट हैं। अल्ताफ भाई तो लंदन से कभी निकले नहीं, सिवाय एक बार वो खुल्लम खुल्ला इंडिया गए थे, मिलके आ गए सबसे जिनसे मिलना था। रॉ का एजेंट तो रॉ से मिलने कौन जाता था भाई? उनका नाम लेते हुए शर्म आती है। 90 पे एक सफ में खड़े महमूद और अय्याज। सिर्फ यह कहने देने से काम नहीं चलेगा कि रॉ का एजेंट, MQM रॉ का एजेंट।
ایک آدمی اس محمود ایاز میں کبھی انڈین ایجنسی سے نہیں ملا ہوگا. یہاں مصطفیٰ بھائی نے پوری کی پوری ایم کیو ایم کو رو کا بنا دیا. ارے 2 آدمی ملنے جاتے ہیں رو سے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے کھل کے کہہ چکے ہیں کہاں پہ ہم جا رہے ہیں. آپ کو مصطفیٰ بھائی کو بھی شرم آ رہی ہے ان کا نام لیتے ہوئے, ہماری رابطہ کمیٹی کو بھی شرم آتی ہے. میں رابطہ کمیٹی سے شکایت کروں گا, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایم کیو ایم کا جو خرابی کا پیریڈ تھا نا, جس میں ایم کیو ایم کے اوپر یہ سارے الزامات لگے, یہ سارے معاملات ہوئے اور جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اس پیریڈ میں ندیم نصرت بھائی نہیں تھے. ندیم نصرت بھائی کی انٹری ہوئی ہے ابھی کچھ مہینوں پہلے, جب معاملات سارے ڈوب چکے ہیں. تو میں جب رابطہ کمیٹی کی شکایت کروں تو اس میں ندیم بھائی نہیں ہے. مجھے الطاف بھائی کے بعد اگر اب اس وقت ایم کیو ایم میں کسی ایک آدمی پہ بھروسہ ہے کہ وہ الطاف بھائی کے سچے ساتھی ہیں تو وہ ندیم بھائی ہیں. میرے کوئی ندیم بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی اس سارے عرصے میں, نہ بات ہوئی ہے کبھی, نہ میں ان سے مکھن پالش کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہ اپنا ایک اور مقصد واضح کر دوں کہ میرے کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز نہیں ہیں. ٹوٹلی کیٹیگریکلی میں اناؤنس کرتا ہوں کہ نہ مجھے پاکستان آنے کا شوق ہے, لیکن میں نے اپنے دل کو تسلی دے دی ہے کہ بیٹا ابھی زندگی میں تو پاکستان نہیں جا سکتا, اور میں سکون سے اب یہاں پہ اپنے آپ کو رہنے کے لیے تیار کر چکا ہوں. مجھے نہ پاکستان جانے کا شوق ہے, نہ میرے کوئی پولیٹیکل عزائل نہیں. میں کسی سیاسی پارٹی کسی چیز کو نہیں مانتا. میں ایم کیو ایم کا بھی کارکن نہیں ہوں. میں ایسی ایم کیو ایم میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا جہاں پہ الطاف بھائی کے دشمن, منافق, احسان فراموش الطاف بھائی کے چاروں طرف بیٹھے ہوں. میرے تحریکی ساتھی جو 9-0 پہ فاروق ستار بھائی اور دوسروں کی پریس کانفرنس کے بعد نعرے لگاتے تھے, میرا قائد میرا غرور, میرا قائد میرا, نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے بھائی. آپ کو وہ الفاظ کیوں یاد نہیں آ رہے الطاف بھائی کے, جب وہ بار بار رو کے کہتے ہیں کہ میں تحریک چھوڑ رہا ہوں, میں تحریک سے تنگ آ گیا ہوں. میں وہ ساتھیوں سے تو تنگ نہیں ہے, کس سے تنگ آئے ہیں کبھی آپ نے پوچھا؟ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں بلیک میل ہو رہا ہوں, مجھ پہ مظالم ہو رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو قائد کا سب سے بڑا ہمدرد کہتے ہیں. ہم نے تو کبھی مڑ کے سوچنے کی زحمت نہیں کی ہے کہ قائد کے مسائل کیا ہیں, قائد کس مشکل سے گزر رہا ہے. آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھیں. جس نے مال بنایا ہے اس کا کھل کے بتائیں کہ کس کی کیا پوزیشن تھی اور کیا مال بنایا ہے اس نے. الزام لگے الطاف حسین پہ, جتنا کرپشن کا چارج ہے تو الطاف حسین پہ جا رہا ہے, پراپرٹی کی بات آتی ہے تو الطاف حسین کی جا رہی ہے. بچا کس کو رہے رابطہ کمیٹی والوں؟ بتائیں جو مجرم ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں اور بتائیں کہ ہاں ہر چیز الطاف حسین پہ نہیں جا کے ٹوٹتی. الطاف بھائی ایک کمرے میں قید ہیں 22-23 سال سے. ہائی جیک کر لیا گیا ان کو لندن پہنچتے ہی. ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوا ہے, کس طرح لوگوں کو الطاف بھائی کے قریبی لوگوں کو صفایا کیا گیا جس طرح سے. میں 2 واقعات ابھی بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اگلی ویڈیو میں کہ 92 سے لے کے اب تک کس نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہے, کیا سسٹم رہا ہے, کیا چیزیں اس نے اچیو کی ہیں. 2 واقعات بتاتا ہوں کہ الطاف بھائی کتنے پاورفل ہیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ الطاف بھائی کتنے پاورفل ہیں. الطاف بھائی اتنے پاورفل ہیں کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم میں ڈکٹیٹرشپ ہے, الطاف بھائی ہی ہر چیز کرتے ہیں اور الطاف بھائی کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ نہیں ہلتا. یہاں لوگوں نے اربوں روپوں کی پراپرٹیاں بنا لی, اپنے اپنے بزنس کر لیا, اپنے اپنے خاندانوں کو 5 اسٹار 7 اسٹار لائف گزار رہے ہیں الطاف بھائی کی بغل میں. الطاف بھائی ان کو نہیں روک پا رہے, چاہتے ہیں وہ. الطاف بھائی پر عیاشی کا الزام لگا رہے ہیں جو ایک کمرے سے تو نکلتے نہیں. عیاشیاں کون کر رہا ہے پارٹی کے نام پہ؟ اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, رو سے ملنے کون جا رہا ہے, زمین چائنا کٹنگ وغیرہ کے معاملات میں کون ہے, پیپلز پارٹی سے ڈیلز کس نے کرائیں. یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. پرویز مشرف کو جب ریفرینڈم کرانا ہو, پریسیڈنٹ بننا ہو,
تو الطاف بھائی کو کنونس کس نے کیا؟ پریزیڈنٹ بنانے کے لیے زرداری کو پیپلز پارٹی نومینیٹ نہیں کر رہی. الطاف بھائی کو کس نے کوٹ ان کوٹ کنونس یا مجبور کیا؟ الطاف بھائی اپنی پریس کانفرنسوں میں بار بار کہہ چکے ہیں, ساتھیوں سے خطاب میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں بلیک میل ہو رہا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں بلیک میل ہو رہا ہوں. کبھی سوچنے کی زحمت کی کہ کون بلیک میل کر رہا ہے؟ ہائی جیک کر لیا گیا. الطاف بھائی کو کتنا پتا ہے یہ صرف اس ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ ایم کیو ایم کے اتنے سینئر رہنما ایم انور اور ان کے چھوٹے بھائی چنو اور ان کے داماد انبساط اور ان کے سالے طارق میر, یہ چار کا ایک نیکسس ہے جو پارٹی پہ چھایا ہوا ہے. یہ سب الطاف بھائی کو پتا ہے. 92 سے اس نیکسس نے الطاف بھائی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, پوری تحریک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. ان کے اشارے پہ چیزیں چلتی ہیں. رابطہ کمیٹی مجبور ہے. 90 پہ کھڑے محمود و ایاز میری اس بات سے ذرا برابر اختلاف نہیں کر سکتے. یہ سب اس چیز کا شکار ہیں لیکن مجبور ہیں. الطاف بھائی کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں اور واقعات کس طرح ہوتے ہیں؟ اس چھوٹے سے واقعے پہ کہ رشید گوڈیل بھائی کے اوپر حملے سے 2 مہینے پہلے لندن کے علاقے ایجویر میں زانزیبار میں اور انور بھائی بیٹھے تھے, کیونکہ ان کو بڑا شوق تھا. ان کو پتا ہے کہ یہ میرا بہت کلوز آنےسٹ اور لویل ہے, لیکن میں لویل دراصل ان کے پیچھے الطاف بھائی کا تھا, ان کا نہیں تھا. لیکن میں ان کو بالکل آج سے کچھ ایک آدھ سال پہلے تک میں ان کو بڑا صحیح آدمی سمجھ رہا تھا, لیکن اب وہ بت ٹوٹ گیا ہے. تو مجھے زانزیبار میں اکثر بلا لیتے تھے کہ آپ آئیں ذرا, پھر وہ اکثر اپنی باتیں بتاتے تھے اور کئی چیزیں ہوتی تھیں. تو بات نکلی تو مجھے اکثر میری 20 سالہ رفاقت میں فاروق ستار بھائی کے حوالے سے انور کہتا تھا کہ بہت آرامی ہے یہ فاروق ستار یار, کسی مہمان کو آگے نہیں آنے دیتا, کیونکہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی نا. کسی کو آگے نہیں آنے دیتا. جو بیچارہ مہمان آگے آنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا ذلیل کرواتا ہے, اتنا بے عزت کرواتا ہے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو میں نے اس دن یہ رشید گوڈیل بھائی کے حملے سے 2 مہینے پہلے جب ہم زانزیبار میں بیٹھے تھے تو میں نے ایسے بات پہ بات نکلی تو وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہے تھے اپنے. تو میں نے کہا کہ انور بھائی آپ کا فاروق ستار بھائی کے حوالے سے شکوہ ختم ہو گیا ہوگا, کیونکہ رشید گوڈیل تو اب اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے ان کو پارلیمانی لیڈر بنایا ہوا ہے. تو یوں موبائل پہ وہ دیکھتے ہوئے چشمے میں سے یوں آنکھ نکال کے مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کے دماغ پہ چربی جلدی چڑھ جاتی ہے, اوقات بھول جاتے ہیں. اب میری چونکنے کی باری ہے. میں نے کہا کہ کیوں, خیریت, کیا کر دیا رشید بھائی نے؟ بولے کیا رشید گوڈیل کو نہیں پتا کہ انبساط کس کا داماد ہے؟ کیا رشید گوڈیل کو نہیں پتا کہ چنو کس کا بھائی ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے. خیر, پھر دوسری باتیں ہونے لگی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا الطاف بھائی کو اس واقعے کا پتا ہے؟ آگے میں اگلی اس ویڈیو کے ریئیکشن کے بعد ڈیٹیل میں کوشش کروں گا بہت جلد پیش کروں. تھینک یو.